आलू फिदिया 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत, ज्यादा से ज्यादा 2 किलो गेहूं या उसकी कीमत, चले फराकी के साथ आदमी निकाले, कुछ हरज की बात नहीं है भाई। 1 किलो 633 ग्राम वगैरह भी हिसाब किताब के साथ ही हो सकता है, लेकिन जब आदमी के अंदर वसअत रहती है तो थोड़ा सा सखावत से काम लेना चाहिए कि भाई 2.25 किलो दे दिया, 2 किलो दे दिया। तो इस तरीके से ये जो बात होती है सारे के सारे मसाइल पर हम गौर करेंगे। ऐसे माल की ज़कात निकालने का मंशा है, तो मंशा क्या है? मंशा अल्लाह के बंदों की खिदमत है। ये बुनियादी मसाइल है, हम लोग इससे बड़े लापता हो जाते हैं, और खास तौर पर इस दौर में कि इतने न हम रिश्तेदारों का हक अदा करते, ना भाई बहन का, नौरू बिल्ला ना भाई बहन का हक अदा करते, ना माँ बाप का हक अदा करते, ना छोटे भाइयों के हुकूक अदा करते। बड़ी लापरवाही है इस बारे में, और बगावत है, किसी को हसद है, किसी को तहसुद है, किसी को दुश्मनी है, किसी को जी, और मुख्तलिफ किस्म की अय्यारियां हैं, मक्कारियां हैं, दगाबाजियां हैं, धोखेबाजियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं। मेरे दोस्त ये इनसे इतना खतरनाक दुश्मन और इतना मोहलिक मूजी और कैंसर है मेरे दोस्त, तो पूरी कौम को तबाही के घर में लेकर खास ख्याल रखिए जी। और खास तौर पर जो आपके घरानों में रहते हैं, भाई बात 2 किस्म के लोग होते हैं उसमें। बाद वो होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई हमको इसी जरूरत है, आप अल्लाह के वक्त उनकी वो जरूरत पूरी कर दीजिए। और बाद वो होते हैं कि जो जुबान से नहीं बोलते, शर्म के मारे। कुरान मजीद उनको महरूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, हक़्क़ुल साइल वल महरूम। कुछ लोग वो होते हैं कि जो हिम्मत करके पूछ बैठते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो शर्म के मारे अपनी जुबान नहीं खोलते, अपनी जुबान हाल से। मिसाल के तौर पर आपके घराने में कोई आपके उम्र से कम दर्जे के उम्र तो होगी उनकी, जनाने में भी हो सकते हैं, मर्दाने में भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी वक़ात हैसियत की वजह से वो आपके वक़ार के पेश नजर कुछ कह नहीं पाती, जुबान नहीं खोलती, उस औरत की जुबान नहीं खुलती, उस बहन की जुबान नहीं खुल सकती, उस रिश्तेदार की जुबान नहीं खुलती। वो क्या बोल के पूछूं इस भाई से, क्या बोल के मांगू इस हाजी इन रिश्तेदार से, क्या बोल के पूछूं मैं इस मामू से, चचा से, ताया से, क्या मैं किस अंदाज की बात करूं, किस किस्म की बात करूं। इस किस्म के हालात रहते हैं। तो अल्लाह ने ये 2 तक़सीमें एक ही जगह पे बता दी है, हक़्क़ुल साइल वल महरूम। ये दोनों तरह के लोगों के सिलसिले में आप खास तौर पर बहुत ही एहतमाम के साथ हुकूक अदा करने वाले बने। मेरे दोस्त, इसी हुकूक की अहमियत को बताने और इसी हुकूक की अजमत को समझाने के लिए वो वाक़या भी आप हज़रात बार बार सुनते रहते हैं, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। आप हज़रात के लिए कुछ नहीं है वो, बल्कि अब्वाब में भी आप बार पढ़ते रहते हैं। तबरीकन इशारतन ज़िक्र देता हूँ, बेशुमार रिवायतों मौजूद है, इब्न माजा में भी है, इब्न अब्बान में भी है, और इसी तरीके से हाकिम में भी है, कुछ और रिवायतों में भी है। किसी ने हदीस को हसन कहा, किसी ने और एतबार से कोई और खास दर्जा करार दिया रिवायत का, लेकिन खुलासा उस रिवायत का यह है, अल्फाज मुझे पूरे याद रहे, अलबत्ता मफहूम की अदायगी की कोशिश करूंगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में एतिकाफ की हालत पर थे। एक शख्स आया और बैठ गया, गमज़दा था, परेशान हाल था। जी, तुम्हारे चेहरे ताबों पे साफ पढ़ता हूँ, तुम्हारे दिल की छुपी हसरतों की तहरीर है जी, और तुम्हारे चेहरे अंदर से साफ दिखती हैं तबस्सुमों के फरेमों में गम की तस्वीर है। हज़रत इब्न अब्बास थे कि वो मर्दूम शनास नहीं थे, इतने मर्दूम शनास थे, उसके चेहरा देखकर तालियां और कहने लगे कि भाई आप कुछ परेशान मालूम हो रहे, क्या बात है। तो उन्होंने बहुत अपनी बेकली और बेचैनी का इजहार किया, और बाजू में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अरदास कब्र मुबारक, उसकी तरफ इशारा करके कहा, इस सामने कब्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की कसम, और इस जी इज्जत वाले इस नबी वाले नबी की कसम कि मैं एक कुछ बोझ है मेरे कंधों के ऊपर, मैं उसको अदा नहीं कर सक रहा हूँ, और मेरे पास इतने शतक नहीं है कि उस बोझ को हटा सकूं। यानी मसलन कल हो सकता है कुछ और बोझ कहूंगा, मैं अदा नहीं कर सक रहा हूँ, फला शख्स का कुछ इतना बाकी हूँ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि क्या ऐसा करूं कि मैं कोई सिफारिश कर देता हूं, तुम्हारे लिए कुछ आसानी का मामला हो जाए। तो उस आदमी ने कहा कि आप जैसा ख्याल फरमाएं। तस्वीर से काम यार कहा कि भाई आप जैसा मुनासिब समझा ऐसा करें, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो इब्न अब्बास असबाब पैदा करते हैं, इशारा काफी मेरे दोस्तों, आप थोड़ा समझदार है। आयत का अगला हिस्सा ये है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, समझाना अहकाम पर क्या होगा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कब उतरते हैं, कैसा उतरते हैं। खुलासा तमाम रिवायतों का ये है कि अब भी उतरते हैं, मरते वक्त भी उतरते हैं, कब्र में भी उतरते हैं, हश्र के मैदान में भी उतरते हैं।
یہاں بھی نزول، وہاں بھی نزول، وہاں بھی نزول، وہاں بھی نزول، پوری روایت میں انتباہ ہو سکتا ہے، کسی روایت کے اختلاف رائے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. کا اتنا ہوتا ہے کہ یہاں جو فرشتے اترتے ہیں وہ دکھتے نہیں، البتہ مرتے وقت ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ عالم غیب میں رہنے والے وہ فرشتے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جنت والے فرشتے، جی شال لانے والے فرشتے، توال لانے والے فرشتے، روئی لانے والے فرشتے، مخمل لانے والے فرشتے، فرش کو لانے والے فرشتے، اور ادھر اور ادھر دونوں قطاروں میں یہ مخمل میں مختلف قسم کی سوغاتوں کے ساتھ اور طبقوں کے ساتھ رہنے والے فرشتے، وہ سارے کے سارے فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہ نظر آنے سے پہلے کی توبہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے کوشش اس بات کی کرنا کہ بس کسی نہ کسی صورت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور مہربانیوں پر غور کر کے ایمان پر استقامت کے ساتھ جم جانا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں؟ اگلا ڈاؤٹ اس کو بولتے ہیں خوف. یہ پچھلی کسب، پچھلا کچوکا اس کو کہتے ہیں حزن. اللہ پاک کہے کہ نہ اگلا غم نہ پچھلا غم، سب سے بے نیاز کر دوں گا. اللہ خوف علیہم اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہ جنت جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ جنت. لیکن عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ صاحب اتنی مہربانیت اللہ نے کی ہے، مگر یہ سب آخرت کا قصہ ہے نا، موت کے بعد کا قصہ ہے، قبر کا قصہ ہے، حشر کا قصہ ہے، مرنے کے بعد کا قصہ ہے. پھر دنیا میں اللہ کہہ رہے کہ نئے ہم اتنے جی ہم ایسے نہیں ہے کہ تو دنیا کے اندر تمہاری کچھ مدد نہ کرے، ایسی بات نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اثرات رہیں گے، برکات رہیں گے، نشانیاں رہیں گی. ہو سکتا ہے امتحان ہو سکتا ہے امتحان سخت ہو سکتا ہے امتحان کا خرچہ طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک اس شخص کے اوپر مہربانی نہ کر دو. ایسا نہیں، اللہ ساتھ رہتے ہیں، ولی بن کر، متولی بن کر، والی بن کر، حاکم بن کر، نگہبان بن کر، معاون بن کر، مددگار بن کر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت لے لو، جنت کی نعمتیں لے لو، کیا ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ لے لو. جی بنا ہوا گوشت ہونا ہے تو وہ لے لو، مٹن ہونا ہے تو وہ لے لو، پرندہ ہونا ہے تو وہ لے لو، دودھ ہونا ہے تو وہ لے لو، شہد ہونا ہے تو وہ لے لو، شراب ہونا ہے تو وہ لے لو، حور ہونا ہے تو وہ لے لو، محل ہونا ہے تو وہ لے لو، باغ ہونا ہے تو وہ لے لو. جو تم چاہ رہے بس وہ مل جائے گا. ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی پھل کے توڑنے کے لیے درخت کے پاس جانا پڑتا ہے، ویسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو دودھ پینے کے لیے نہر کے پاس جانا پڑتا ہے، ویسا بھی نہیں ہے. پھل توڑنے کا ارادہ کرو گے تو پھل ٹوٹا ہوا جی آپ کے قریب آ جائے گا، آپ ہاتھ لگائیں گے ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو جگہ خالی نہیں رہے گی، وہاں پر دوسرا پھل لگ جائے گا. اللہ ایسا نظام رکھے ہو جنت کا. اور جنت کی جو دودھ کی جو نہریں، شہد کی جو نہریں، شراب کی جو نہریں، بہترین پانی کی جو نہریں، اللہ پاک جنتی کے ہاتھ میں ایک سونے کی ایک چھڑی دے دیں گے، یا اور آلات اور ازواج بھی ہو سکتے ہیں. وہ اس چھڑی کے ذریعے سے اشارہ کرے گا، جس طرف انگلی سے جس طریقے سے اشارہ کرتا ہے ایسے اس چھڑی کے ذریعے سے جنت اشارہ کرے گا تو وہ نہر مڑ جائے گی، جیسے ربڑ مڑ جاتا ہے، جیسے موم مڑ جایا کرتا ہے. اللہ نے وہ رکھا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کہ کتنا بڑا نظام ہے جنت کے نظام کے بارے میں کیا کہنے. اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ بس کیا کہنے، سوچ لے اجمالی طور پر میں ہوں میزبان، تو ہے مہمان، بس ختم حصہ ہوں. نزلا من غفور رحیم، نزلا من غفور رحیم، بخشنے والا مہربان پروردگار عالم وہ ہے میزبان، اور جنتی ہے مہمان. اللہ نے اس کی میزبانی کرے، اس مہمان کا کیا شان ہوگی اور کیا اس کے ساتھ نعمتوں کی فیاضیاں ہوں گی. اسی لیے اللہ پاک نے کہا لہذا وہ کام کرو، ایمان اور ایمان پر استقامت کے لیے دعوت دینا شروع کرو. ومن احسن ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ایمان بھی لانا، عمل بھی کرنا، اور سب سے پہلے فرمان برداروں کے اندر اپنا نام لکھوا دینا، اننی من المسلمین.
اور یاد رکھنا یہ بات، اس دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہیں، اور یاد رکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دعوت اور کار دعوت اور طریقہ دعوت بتایا گیا ہے ان آیتوں میں کہ تبلیغ کیسا کریں، دعوت کیسا دیں، بات کیسے پہنچائیں، دعوت کس کی طرف دیں، کس انداز سے دیں، وہ دعوت اللہ اور طریقہ دعوت کی ترتیب ان آیتوں میں بتائی گئی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، بس اتنا ہی جمالی یاد رکھنا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اچھا سلوک کر دینا، خلاصہ یاد رکھو ادفع بالتي هي احسن تو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ایسا عین ہو سکتا ہے، بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا انتہائی قریبی اور بہت زیادہ گہرا دوست ہو جائے گا، تمہارے اس اخلاق سے، تمہارے اس علم سے، تمہارے اس عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہاری اس فکر سے، تمہارے اس کیریکٹر سے ایک دشمن تمہارا حقیقی دوست بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ بات کہی، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نصیب والوں کا کام ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، صابرین کا کام ہے انتہائی ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، جماؤ سے کام لینا پڑتا ہے، محنت اور تندہی سے کام کرنا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنا پڑتے ہیں، آج ریلی سے کام کرنا پڑتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، اور یہ بڑے نصیبے کے لوگ تو ضرور ہوتے ہیں۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ ہم ان سجدہ کے 10 آیتوں کے اس خلاصہ اور ترجمانی کے بعد آپ سے ایک اعلان کرنے کے بعد سننے کا موقع دیں گے۔ گزشتہ ایک ادارے کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا، وہ گزشتہ ناس ہے کہ مولانا آج تشریف لائے ہیں۔ یہ ادارہ مہاراشٹر کی ممتاز دینی درسگاہ مدرسے قاسم العلوم اودگیر ضلع لاتور مہاراشٹر کے مدرسہ ہے۔ اس میں 500 طلبہ زیر تعلیم ہیں بیرون اضلاع مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا کے 300 طلبہ کرنے کمیونٹی میں، ان کے لیے مولوی تعلیم حفظ قرآن کے ساتھ 3 وقت کھانے کا انتظام بلا فیس مفت ہے۔ سالانہ اخراجات 16 لاکھ روپے توکل اللہ ہے، جو صرف اہل خیر حضرات کی آمد سے تمام ہوتے ہیں۔ اہل خیر حضرات عطیات زکات کے قربان اللہ خطب درس وغیرہ سے آمد فرما کر اللہ موجود ہو۔ مجمع کے اندر حضرت مولانا تراب صاحب مدد اللہ جو اس کے کار کرنے اور خصوصی محنتیں کر کے اس ادارے کے سلسلے میں آپ حضرات چاہتے ہوئے ان کو خصوصی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل خیر کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔ درس قرآن صلی اللہ علیہ بات نماز عشاء ہوگا۔ تو 10 مسئلوں میں نہیں 50 مسئلوں میں اختلاف ہے، آپ کو میرے سے 50 مسئلوں میں اختلاف ہے، چلیے تسلیم کر لیا، لیکن اصل خدمت یہ ہے کہ جن مسائل میں اختلاف نہیں ہے اس میں اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ نماز میں کس کا اختلاف ہے، تلاوت میں کس کا اختلاف ہے، دعا میں کس کا اختلاف ہے، ذکر میں کس کا اختلاف ہے، جی امر بالمعروف میں کس کا اختلاف ہے، نہی عن المنکر میں کس کا اختلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں کس کا اختلاف ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے بارے میں کس کا اختلاف ہے، حج کرنے میں کس کا اختلاف ہے، جی اور کیا محبت الہی کے لیے کس کا اختلاف ہے، محبت رسول کے لیے کس کا اختلاف ہے، ایک دو جی حسد مت رکھیے اس میں کس کا اختلاف ہے، کینہ مت رکھیے اس میں کس کا اختلاف ہے، کپٹ مت رکھیے، دعوت و دشمنی مت رکھیے اس میں کس کا اختلاف ہے۔ ہزاروں مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں نہیں، حوصلہ نہیں، تھوڑا سا برداشت کرنے کا کسی کو۔ اس لیے درد اور کرم کے ساتھ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بہت اچھا اظہار کیا، مجھے پسند آئے، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ منفعت ایک ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے زمانے میں کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج ہم لوگوں کی صورت حال ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ایسے انسانوں کو پیدا کرے کہ جو پھر میرے دوستوں جی وہ اپنا اپنا مقام ظاہر کریں گے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسے عجیب معاملات اور حالات ہیں۔ اگر ہم نے صحیح رخ پر اختیار نہیں کرے، ہم نے اپنے
فکر کو درست نہیں کیا, ہم اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کیے, لوگ اللہ پاک ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے بدل نہ سکتے ہیں. ہاں آج اس کا ایک نمونہ آپ دیکھیں گے. وقت تنگ ہوا, تفصیلات تو پیش نہیں کی جا سکتی, البتہ اس وقت ایک ضروری کام 5 منٹ کا ہے. وہ ہے مدھیہ پردیش کے ایک نوجوان ساتھی جو حیدرآباد میں 5 سال سے مقیم ہیں. یادو طبقے سے ان کا تعلق ہے. وہ برادر مہیش ہیں. اس وقت وہ کلمہ پڑھیں گے, میرے ہاتھ پر توبہ کریں گے, اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد سنت پڑھیں گے. اور برادر مہیش آ جاؤ. سیکورٹی گارڈ ہیں قریب میں. جب کوئی شخص ایمان اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اٹھا دیتا ہے پورے, چاہے کفر ہو, شرک ہو, بدعت ہو, فسق و فجور ہو, معاصی ہو, گناہ ہو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں, رات کے ہوں دن کے ہوں. الایمان یہدم ما کان قبلہ والاسلام یہدم ما کان قبلہ کما قال علیہ السلام. تفصیل کا وقت نہیں, بس کافی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات کی روشنی میں اجمالاً یہ قبول ایمان کی تقریب کے بعد آپ حضرات سنت ادا فرما لیں. اہم بات اور رہ گئی ہے شروع سے, اور بہت زیادہ اہم ہے. وہ اسی مسجد کے تعلق سے تعمیراتی سلسلے کے مراحل ہیں, اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ فرش ہے, فلورنگ ہے, لائٹ سسٹم ہے. مسجد عالمگیری شانتی نگر ہی کے مسائل ہیں اور کچھ شدید ضروریات ہیں. تعمیری کام آخری مراحل میں ہے. آپ حضرات سے بھرپور مالی تعاون کی گزارش کی جاتی ہے. صدر مولوی غوث الدین صاحب, نائب صدر فضل اللہ بیگ صاحب, معتمد جناب انجم صاحب, اور نائب معتمد جناب خلیل احمد صاحب, اور خازن نذیر احمد خان صاحب, اور اسی طریقے سے محسن اقبال صاحب کے پاس رقم جمع کر سکتے ہیں. خاص طور پر اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد شانتی نگر اکاؤنٹ نمبر 55037 میں خصوصی طور پر اپنے عطیات جمع کریں. 55037 شانتی نگر, SBH شانتی نگر.
السلام علیکم. ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کے سلسلے میں مولانا کی کتاب زکوٰۃ باب داخلے پر موجود ہے. آپ حضرات جاتے ہیں ضرور حاصل کر لیں. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور نحمده حمدا ونشكره شكرا وهو المجيد الغفور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في ضيق القبور ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب النبوة والرسالة وصاحب الكتاب والنور وصاحب العلم المشهور والجيش المنصور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم النشور. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، أو كما قال عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والمعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأخوان،
قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل فی علاه ثنیا اذا عملته وجدته ملیا وإن عهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي بما كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، سورہ حمیم سجدہ کی 10 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں، اس کے پڑھنے کے بارے میں
اس کے پڑھانے کے بارے میں، اس کے سننے کے بارے میں، اس کے سنانے کے بارے میں، اس کے سمجھنے سمجھانے کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں اہل کفر کا ایک حال ذکر کیا گیا ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے. ان کا عمل یہ ہوتا ہے وقال الذین کفروا، اہل کفر کی یہ بات ہوتی ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے روکنا شیطانی حرکت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اہل کفر کی یہ بات اور ان کا یہ عمل اور حال خاص طور پر اس بات میں بھی ذکر کیا گیا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرماتے، جب حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام مومن مرد اور مومن عورت ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن کفار نے ہمیشہ قرآن کے پڑھنے میں رکاوٹیں ڈالی. اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جو کوئی قرآن مجید کو سنتا تو متاثر ہوتا تھا، تو آپ ترتیب ان لوگوں نے یہ کی کہ پڑھنے ہی اول سننے نہ دو، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی بات، اس کے الفاظ کو بھی سننے مت دو. اسی لیے قرآن مجید کے پڑھنے کے وقت اس کے سننے کو واجب اور ضروری قرار دیا گیا. اسی لیے جو بازاروں میں یا بالخصوص ہوٹلوں وغیرہ کے موقع پر قرآن مجید کو ریڈیو وغیرہ کے ذریعے سے یا مختلف آلات کے ذریعے سے کھول دیا جاتا ہے، اس میں دو باتوں میں سے ایک بات ہونا ہے، یا تو کام بند کر کے سننا یا نہیں تو بند کر دینا. اسی لیے کہ ہمیں بھی چل رہی ہے، روی بھی چل رہی ہے، کوئی سننے کو تیار بھی نہیں ہے اور کان پڑی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی آوازوں میں آوازیں ملی ہوئی ہیں. یہ آداب تلاوت کے خلاف بات ہے. بہترین طریقہ سب خاموش ہو جائے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے. لا تسمعوا لهذا القرآن، اور اہل کفر کیا کہتے ہیں والغوا فیہ، تلاوت کے درمیان خلل ڈالنے کے لیے ایسی حرکت کرنا جس سے بات کام حال منتشر ہو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ان لوگوں کو کہنا یہ گا کہ بھائی ہم لوگ اگر غالب رہ جائیں تو یہ حرکتیں کرو، اور اگر نہیں قرآن سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے تو ہوگا یہ کہ قرآن حق ہے، وہ برابر کانوں سے اتر کر دماغ سے گزر کر دل میں جگہ پکڑ لے گا، پھر کوئی ہماری سنوائی کے لیے کوئی تیار نہیں رہے گا. اسی لیے دور ہی سے وہ لوگ اس طرح کے سوچتے ہیں. مگر کافروں کی تدبیر، شیطانوں کی تدبیر کب تک چلتی ہے، کس حد تک چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کر دیتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ شیطانی رکاوٹیں ختم ہو کر پھر آدمی راہ راست پر پڑ جاتا ہے اور حکم کی تعمیل کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کفار کو ہم بہت زبردست مزہ چکھائیں گے. چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، مزہ معلوم ہو جائے گا. مزہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے روک دے، قرآن کے سننے سے روک دے،
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل کفر، یہ کفر کی علامت بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی رکاوٹ ڈالے قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، صحیح رخ سے صحیح طریق سے پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کی تعلیم دینے دلانے میں رکاوٹ ڈالنا کفر کی نشانی ہے۔ اس لیے قدر کرنا چاہیے مکاتب کی، مدارس کی، جی، اور حقیقی خانقاہوں کی، صحیح رخ پر محنت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، حفاظ کی، ان اہل علم کی، ان قراء کی جو اللہ کے مبارک کلام سے رابطہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کلام کو دنیا میں پھیلانے کی صحیح اور کوشش کرتے رہے تھے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ کوئی اچھا عمل تھوڑا ہی کر رہے ہیں نالائق، برا عمل ہے برا عمل، وہ سوء عمل میں گرفتار ہے اور اس کی سزا دوں گا۔ کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کو کون ہے مارنے والا اور ہم کو کون ہے گرفت میں لینے والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں، ہم، کوئی ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، پہلے ہم ہیں۔ اس کو اللہ پاک جب اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، اپنا زور بتانا چاہتے ہیں، تو واحد کے صیغے کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں خود ہی۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، جی الف واحد کا صیغہ الگ ہے، جمع کا صیغہ الگ ہے، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جیسے پاور والا آدمی کہتا ہے ہم کر کے دکھائیں گے، کیسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب دکھائیں گے۔ تم اپنے پروں پر، تم اپنے بلبوتے پر، تم اپنے مال و منال پر، تم اپنے حسن و جمال پر، اور تم اپنے اسباب و آلات پر، اور تم اپنے بم اور ایٹم بموں پر، تم اپنی بڑی سے بڑی طاقتوں پر گرا اور بھرا کھڑا کیے ہوئے ہو اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے۔ ارے اللہ کا فیصلہ حق ہوتا ہے، انجام معلوم ہوگا کہ کس کا غالب ہے کس کا مغلوب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو کر رہے ہیں برا عمل کر رہے ہیں ہم جزا دیں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے۔ سزا کون دیں گے؟ ہم دیں گے۔ اچھا کیوں بھائی یہ جزا کیوں؟ بولے تم نے خدا سے دشمنی کی، خدا کی کتاب سے دشمنی کی، قرآن کی آیتوں سے دشمنی کی، اللہ کے کلام سے دشمنی کی، اللہ کی ذات سے دشمنی کی، اللہ کے نبی اور رسول سے دشمنی کی، اور اللہ کے کلام سے دشمنی کی اور آیات سے دشمنی کی، تو تم دشمن نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے کہا ذَلِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ النَّارِ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ۔ اپنے حسن و جمال پر اور تم اپنے اسباب و آلات پر اور تم اپنے بم اور ایٹم بموں پر، تم اپنی بڑی سے بڑی طاقتوں پر گرا اور بھرا کھڑا کیے ہوئے ہو اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے۔ ارے اللہ کا فیصلہ حق ہوتا ہے، انجام معلوم ہوگا کہ کس کا غالب ہے کس کا مغلوب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو کر رہے ہیں برا عمل کر رہے ہیں ہم جزا دیں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے۔ سزا کون دیں گے؟ ہم دیں گے۔ اچھا کیوں بھائی یہ جزا کیوں؟ بولے تم نے خدا سے دشمنی کی، خدا کی کتاب سے دشمنی کی، قرآن کی آیتوں سے دشمنی کی، اللہ کے کلام سے دشمنی کی، اللہ کی ذات سے دشمنی کی، اللہ کے نبی اور رسول سے دشمنی کی، اور اللہ کے کلام سے دشمنی کی اور آیات سے دشمنی کی، تو تم دشمن نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے کہا ذَلِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ النَّارِ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے۔ کیا سزا؟ النار ہے۔ کہیں اس کو الجحیم کہتے ہیں، کہیں اس کو السقر کہتے ہیں، کہیں اس کو عذاب النظیم کہتے ہیں، کہیں اس کو عذاب العلیم کہتے ہیں، کہیں اس کو جہنم کہتے ہیں،
کہیں اس کو اور ناموں سے یاد کیا گیا ہے. درک الاسفل من النار کہتے ہیں. دو رب کے بہت سے نام ہیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. اللہ نے ان آیتوں میں کہا کہ جہنم میں بھجوا دوں گا. لہم فیہا دار الخلد، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. عمل تو دکھتا ہے چند دن کا، مگر چونکہ نیت تو لمٹ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے جزا کی بھی لمٹ نہیں رکھی. اللہ کو معلوم ہے یہاں بطور حجت کی تکمیل کے چند دنوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ اس انسان کو کہیں حجت کرنے کا یہ موقع نہ مل جائے کہ مالک آپ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں، ورنہ اللہ تو ویسے بھی جان دیتے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے یہ بات کہی، ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. ہماری آیتوں کے ساتھ انکار، ہمارے احکام کے ساتھ انکار، ہمارے دیے گئے معجزات کے ساتھ جحود اور ہماری آیتوں کے ساتھ یہ جو اہل کفر کی یہ سزا سنائی گئی. اور قیامت کے دن میں اللہ پاک فیصلہ سنا دیں گے اچھوں کے ساتھ اچھے بدل کا اور برے لوگوں کے ساتھ بری سزاؤں کا جب فیصلہ اللہ سنائیں گے تو وہاں پر اہل کفر یہ کہیں گے، وقال الذین کفروا، اہل کفر یہ بات کہیں گے، ربنا مالک، پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ارینا دکھا دے، ذرا ہم کو دکھا دے، ذرا ہم کو دکھا دے. الذین اضلانا، جنہوں نے ہم کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، من الجن والانس، جس انسان نے ہم کو گمراہ کیا ہے، جس جن اور شیطان نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اور جس ہم کو گمراہ کیا ہے چاہے اس کا تعلق جنات سے ہو چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو، دکھا دے مالک، دکھا دے. کیا کرتے رہے یہ نجعلہما تحت اقدامنا، پیروں سے نیچے دھن یہ کھنل دیں گے مالے میں. اللہ کہیں گے ارے ہاتھ ملے، اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت میں، اب کیا ہوگا؟ ختم ہو گئی بات. دارالعمل تو دنیا ہے، یہاں کیا ہے؟ اب تو بھگتو. ارے اللہ میاں کا ایسا کیسا بدی فیصلہ؟ ارے ہاں جہاں کی چیز وہاں رہنا ہی فیصلہ. گل کو گلدان ہی میں رکھتے ہیں، اگال کو اگالدان ہی میں رکھتے ہیں، لکڑی کی چولہے کی لکڑی کو چولہے ہی میں لگاتے ہیں. وہ ظلم نہیں بولتے، اس کو عدل بولتے ہیں. کافر کو جہنم رسید کرنا، مشرکوں کو جہنم میں پہنچا دینا، منافقین کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا، درک الاسفل میں جگہ دے دینا اور ہمیشہ کے لیے عذابوں میں گرفتار کر دینا. مرتد انسانوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذابوں میں گرفتار کر دینا، یہ اللہ پاک کا عدل ہے، ظلم نہیں ہے. جہاں کی چیز وہاں. آپ اتنے بڑے ملک میں گیسٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے، جیل خانہ بھی ہوتا ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا؟ پھر ارے اتنا اچھا شاندار شہر، اتنا اچھا شاندار ہاں اتنی اچھی شاندار ریاست، اتنا اچھا شاندار شہر، اتنا اچھا شاندار مقام، اتنے بہترین مقام جہاں پر انتہائی شریف انسان ایسے اور ایسے اور ایسے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. تب اس میں یہ ایسے ملک میں جیل خانہ جاؤں صاحب بول کے بولتے ہیں لوگ. جاؤں گے جیل خانہ، رہنا نہیں رہنا فیصلہ تو آپ کرو، مجھے وقت تنگ ہو رہا ہے. آپ آپ فیصلہ کر لیں کہ جیل خانہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. اصول کیا کہتا ہے، ضابطہ کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، دستور کیا کہتا ہے، ملکی قوانین کیا کہتے ہیں؟ نہیں صاحب، برابر جیل ہونا، مجرم کو سزا دینا. جس طریقے سے دنیا کی ساری مملکتیں گیسٹ ہاؤس کے ساتھ جیل خانے رکھتی ہے، لیکن وہ پروردگار عالم جنت اور جہنم کے نظام کو اللہ نے بنا دیا ہے، تو بھائی اس میں آپ کو تعجب کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ششوپن کی کیا بات ہے؟ شک اور شبہ کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اسی لیے شک اور شبے کو تو کھرچ کر پھینک دیجیے. اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين
الذي أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوں گے، خار ہوں گے، ہم ان کو مسل لیں گے، ان کو کھلل لیں گے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو، لیکن دارالعمل ختم، دارالجزا شروع ہوا. اب یہاں تمہارے رونے سے، اب یہاں تمہارے پیٹنے سے، اب یہاں پر تمہارے واویلا کرنے سے، اب یہاں تمہاری کرور بے چینی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے پھر کیا کرنا؟ سیدھی سی بات ہے. جس ذات نے کلام اتارا ہے اس ذات کو بھی مانو، اس کی بات کو بھی مانو. قصہ ختم کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے رب اللہ ہے. پروردگار کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ابا پال دے، کوئی کہتا ہے دادا پال دے، کوئی کہتا ہے بہن پالتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کھیت پالتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی لوگ پال دے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں اور فلاں ادارہ پالتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اور وہ پالتے ہیں. جی میرے دوست، نہ کھیتی نہ باڑی، نہ باغ نہ کھیت، نہ دکان نہ مکان، نہ کرایہ نہ بین. پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ. جب الٹی مار پڑ جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کتنی طاقت ہے پالنے کی، کتنی نہیں ہے. میرے دوست تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ عقلمند ہیں، عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ان الذین قالوا، حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مختصر عمل بتائیے سرکار جس سے میرا بیڑا پار ہو جانا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان پر جم جاؤ. بات چلے گا، تقریب ختم ہو جائے. ایمان پر استقامت. اس لیے استقامت کے ساتھ جمنا. ایمان پر کیا چیز ہوتی ہے استقامت؟ ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور اس طرح عمل کرنا کہ اس عمل کے اندر خالص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کار فرما ہو. اس کو کہا جاتا ہے استقامت. الاستقامہ الصبر تحت الامر والنہی، امر و نہی کے اوپر جم جانا. اس طریقے سے اور بزرگوں کی کچھ باتیں اسی طرح کی پہلے آ گئی تھی. اور یہ بھی فرمایا حضرت تفسیر مظہری میں مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ولا تربلغ روغن سعالم، لومڑیوں کے طریقے سے ادھر ادھر مت نکل گئے. لومڑیوں کی طریقے سے راستے بنا کر نکلنے کی کوشش مت کر. ایمان پر جم جاؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پیر والی حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پروردگار عالم کی ربوبیت کو سمجھاتے ہوئے اپنی ایک کتاب میں اس بات کا اشارہ دیا، اور یہ بات کہی ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو کون پالنے کا تصور کس سے منسوب ہوتا ہے؟ باپ سے منسوب ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ نے اس دنیا میں آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہٹا لیا اور یہ بتایا کہ اے محمد آپ کو رب محمد پالے گا، ابو محمد نہیں پالے گا. دنیا کی نظریں امن کی طرف جا رہی تھی. کچھ دنوں کے بعد امن کا پردہ بھی ہٹایا گیا. دنیا کی نظریں جدن کی طرف گئی تو اللہ پاک نے جدن کا پردہ ہٹایا. اب جب دنیا کی نظریں امن کی طرف گئی تو ہم محمد نہیں رب محمد پالے گا. چاروں پردے چاکیے ہٹا دیا پروردگار عالم نے. کہا کہ میرے حبیب آپ کی ربوبیت اور پرورش میں کروں گا. کیا دنیا کے لوگ یہ کیا پرورش کریں گے، کیا ربوبیت کریں گے؟ ہم دکھاتے ہیں پروردگاری کے جوہر کہ کیسے ربوبیت اور پرورش ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ پاک نے ایک در یتیم کو شہنشاہ دو جہاں بنا دیا. اسی لیے وہ ربوبیت کا مسئلہ بڑا نازک ہے. اسی لیے بھائی اپنے ایمان کا جائزہ لینا. جی اشارتن کافی یہی ہے بات اتنا کہنا کہ اللہ پاک کے نظر اسماء اور صفات ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایک نام کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، سوالیہ قائم کیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے. دیکھو آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب قرات شروع کرتے ہیں تو کس جملے سے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین.
اللہ کے نام بہت سے ہیں مگر لفظ رب استعمال کیا گیا. سبحان الحمدللہ رب العالمین. اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی سودیا. اب جب رکوع سے قومے کی طرف چلے اور امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، سارے لوگوں کی زبان پر آیا ربنا. تو آپ قیام کی حالت میں رہو تو، رکوع کی حالت میں رہو تو، قومے کی حالت میں رہو تو، اور سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی اعلیٰ. کیا بات ہے، کھلو صفات چھوڑ کر ایک صفت پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا، اور خبر میں گئے بات وہی من رب کا. یہ کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ خصوصیت سے توجہ دلانے کی ضرورت ہے. آدمی اس صفت میں ٹھوکریں کھاتا ہے سمجھنے میں، پرورش کرنے کے نظام میں. اصل جو مربوب ہے اس کو رب سمجھنے لگتا ہے، جو رب ہے اس کو مربوب سمجھنے لگتا ہے، تو وہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اسی لیے اسباب کو